आप देख रहे हैं न्यूज बीट पारस खुर्शीद के साथ। क्या ड्रोन हमलों पर अब भी सियासत हो रही है और मियां साहब के दौरे अमेरिका से मसाइल कम हुए हैं या मजीद बढ़ गए हैं? ये हैं वो बीट्स जिन पे बात करेंगे आज न्यूज बीट में। वेलकम टू न्यूज बीट, मैं हूं पारस खुर्शीद। आजकल ड्रोन हमलों का इतना प्रचार हो रहा है कि ड्रोन का लफ्ज़ इतना मशहूर हो गया है कि अब मुहावरे में भी ड्रोन का लफ्ज़ इस्तेमाल होने लगा है, बल्कि ड्रोन पर मुहावरे बनने लगे हैं। ड्रोन की तरह आए, ड्रोन की तरह बरसे और चले गए। लगता तो ये है कि अब वो वक्त करीब है कि ड्रोन लफ्ज़ की मकबूलियत से मुतासिर होकर ड्रोन ब्रदर्स, ड्रोन बिल्डर्स, ड्रोन स्वीट्स एंड बेकर्स और ड्रोन बस सर्विस जैसे नाम भी सामने आ जाएंगे। सवाल ये है कि ये ड्रोन का लफ्ज़ हमारे आसाब पर क्यों सवार है? सवाल ये भी है कि ये ड्रोन का लफ्ज़ हमारी सियासी जमातों के लिए सियासी नारा बन गया है। क्या ये हकीकत है कि सिर्फ ड्रोन पर पाबंदी लगाकर दहशतगर्दी का खात्मा किया जा सकता है? क्या यही हकीकत है कि ड्रोन हमलों की वजह से दहशतगर्दी मुल्क में परवान चढ़ रही है, या इसकी कुछ और भी वजूहात हैं जिनको ना तो कोई समझना चाहता है और ना समझाना चाहता है? कहा जा रहा है कि ड्रोन हमलों को रुकवाना एक ऐसा मिशन था जिसको लेकर मियां साहब बड़ी उम्मीदों के साथ वाशिंगटन तशरीफ ले गए। कहा यह भी जा रहा है कि माजी की हुकूमतों की तरह यहां भी ड्रोन अटैक पर शोर उसी तरह मचता रहेगा और हमले भी उसी तरीके से होते रहेंगे। यानी वाशिंगटन से मियां साहब को कोई मस्बत इशारे नहीं मिले। क्या वाकई मियां साहब का व्हाइट हाउस का दौरा बेसूद रहा? इस पर हम प्रोग्राम में बात करेंगे और साथ साथ इस सवाल को भी जानने की कोशिश करेंगे जो अपोजिशन लीडर खुर्शीद शाह साहब ने भी पूछने की कोशिश की है कि तालिबान से मुज़ाकरात किस मरहले में हैं, मुज़ाकरात हो भी रहे हैं या नहीं, और अगर हो रहे हैं तो कौन कर रहा है और किन शराइत पर कर रहा है। बात करने के लिए आज हमारे साथ पैनल में मौजूद है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से मौला बख्श चांडियो साहब, सीनियर एनालिस्ट सलीम साफी साहब ने हमें ज्वाइन किया है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मुराद सईद साहब हमारे साथ हैं, और PMLN से हमें ज्वाइन किया है चौधरी एजाज साहब ने। एक ब्रेक लेते हैं इन इश्यूज पे, इसके बाद बात करेंगे। देखते रहिएगा न्यूज बीट। मुराद सईद साहब, आपसे मैं शुरू करूंगी। अगर ड्रोन अटैक्स बंद हो जाएं, अगर ड्रोन अटैक्स पर पाबंदी लग जाए, ड्रोन अटैक्स ना किए जाएं, अमेरिका को इस हवाले से मना लिया जाए, तो आपके ख्याल में क्या दहशतगर्दी का खात्मा हो जाएगा? देखिए, इस तरह के तालिबान के जो स्टेटमेंट्स आए हैं और उसके बाद ये सीज फायर के लिए अब जो ड्रोन हमले बंद करवाने हैं वो एक अमन के लिए कुंजी का किरदार अदा करेगी। तो इससे पहले जो तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ था ड्रोन हमलों के खिलाफ वो आपके सामने है, और हम बार बार कहते थे कि अगर UN चार्टर आप देख ले तो उसकी खिलाफ वर्जी हो रही है, इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी है, और सबसे बढ़कर बात यह है कि हमारी सरहदों की पामाली हो रही है। और उसमें जो एमनेस्टी इंटरनेशनल की रिपोर्ट आ गई उसके बाद तो इस पर बहस मुबाहिसे में इजाफा हो गया, हालांकि हम पहले यही कह रहे थे कि इसमें मासूम जानें ज़ाया हो रही है। तो उसका अगर हम देखें तो एक बात और करते हैं कि जो एंकर जमहूरियत की बात करेगा वो वाजिबुल कत्ल है। देखिए, इस तरह की वो बहुत बड़ी रिपोर्ट उनकी आई है तालिबान के मीडिया के हवाले से, वो काफी उसमें बहुत सारी बातें उन्होंने की है। लेकिन हमें जाना है कि 10 साल हमने जंग की, 10 साल जंग से हमने कुछ हासिल नहीं किया। अब एक चीज है कि अगर हम इस चीज को देखें कि ड्रोन हमले बंद करवाना सीज फायर के लिए बहुत जरूरी है, नंबर 1। नंबर 2 ये कि अभी तक आप लोग ये क्यों जाहिर करने की कोशिश कर रहे हैं कि जैसे ही ड्रोन अटैक्स बंद होंगे तो दहशतगर्दी खत्म हो जाएगी, जैसे किसी ने स्विच ऑफ कर दिया, और कोई वजूहत नहीं नजर आती है आप लोगों को? आपके पास अगर कोई और रस्ता है तो आप बता दें। नहीं, इसके अलावा कोई और वजूहत है? आपकी हर बात ड्रोन से शुरू होती है, ड्रोन पे खत्म हो जाती है। देखिए, इस तरह के ये अगर आप सवाल करते तो सबसे पहले हमने ये सोचना चाहिए कि बतौर पाकिस्तानी, बहैसियत पाकिस्तानी, क्या ये सवाल करना हमारा हक बनता है कि हम ये कहें कि ड्रोन से शुरू होते हैं? जब आपकी सरहदों की पामाली हो रही तो वहीं पे आपका किस्सा खत्म, कि जब आपकी सरहदों की पामाली होते हैं वहां पे रोजाना घर जलते हैं, वहां पे आपके जनाजे उठ रहे हैं, वहां पे आपके पाकिस्तानी मासूम पाकिस्तानी शहीद हो रहे हैं। तो इसका मेरे ख्याल से ये जब सबसे पहले जो गैर मुल्की वहां पर बैठे हुए जो सरहदों की पामाली कर रहे हैं, उनके बारे में क्या ख्याल है? वहां से हम अमेरिका से डॉलर भी ले, उनके कहने पे लोगों को भी मारे। ये खुद हमारी अपनी स्टेटमेंट है कि अमेरिका की तरफ से इमदाद हासिल थी, इमदाद हमें मिलता था, उसके बाद हमने ऑपरेशन शुरू कर दिया। 10 साल इस जंग को हो गए, 10 साल में इसका हमने कोई नतीजा हासिल नहीं किया। अब हम मुज़ाकिरात की तरफ बढ़ने की बात करते हैं। ड्रोन हमले की हम इसलिए बात करते हैं कि जब आप ड्रोन हमले करवाते हैं, वलीउर रहमान का ड्रोन हमला देखे, जब हम जैसी नई हुकूमत आई है हमने वहां पे मुज़ाकिरात की बात की, वलीउर रहमान पे ड्रोन हमला होता है, हमारी मुज़ाकिरात में खलल पैदा किया जाता है। हालांकि अमेरिका खुद कतर में मुज़ाकिरात की तरफ बढ़ रहा है, वो हमारी हुकूमत खुद करवाती है ना बात हमले। नहीं, देखिए, अब ड्रोन हमले का क्या है, एक बात हम और भी कह रहे थे, हम बहुत काफी अरसे से कह रहे थे, लेकिन साहब की अपनी बात की, हमने कौम पे बहुत बड़ा एहसान किया, हमने कौम को असल चीजें बेनकाब की है। एक होती है आपका जो अगर नेशनल सिक्योरिटी आपका एक्ट होता है, बाकी ममालिक के अंदर अगर आप देखें बरतानिया
جس طرح کی 1911 میں اس کا آغاز ہوا نیشنل سیکیورٹی ایکٹ ڈرون کا تھا. ہمارے یہاں بہت ساری چیزیں کنفیوز ہو, نہیں ایک منٹ, وہاں پہ بہت ساری چیزیں کنفیوز ہو جاتی ہے. ہم عوام کو سچ بولتے نہیں ہیں, عوام کو ہم آگاہ نہیں کرتے. حالانکہ تحریک انصاف نے پہلے کہا تھا کہ یہاں پہ ڈرون حملے پاکستان کی باہمی مشاورت سے ہو رہے ہیں, لیکن ایک طرف احتجاج بھی تھا, نہیں عوام کے سامنے احتجاج بھی تھا, وہاں پہ جا کے ان کو چیزیں بھی دکھاتی رہی, ٹھکانے بھی دکھاتی رہی کہ یہاں پہ بمباری کرنے. دوسری بات, ہم ڈرون حملوں کی بات کرتے ہیں لیکن اے پی سی میں پوری پولیٹیکل پارٹیز نے ان کو ایک مینڈیٹ دیا ہوا ہے. اگر وفاقی حکومت واقعی سیریس ہے تو اس پہ عمل کرے, کیونکہ وہاں ہمارے گھر سے جنازے اٹھ رہے ہیں. وہاں پہ اگر ان کا یہ خیال ہے کہ رائیون اس سے بچ جائے گا تو حالات بہت خراب طرف جا رہے ہیں. ہم ان سے یہ گزارش کرتے ہیں کہ اس میں سیریس ہو, کیونکہ پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ اور الیکشن کیمپین میں اپنے گھر کو بھی صاف کرنے کا بندوبست کریں نا. نواز شریف صاحب نے بھی امریکہ کے دورے سے آ کے کہا کہ پہلے اپنے گھر کو درست کرنا ہے. نہیں, کیسے درست کرنا ہے؟ اگر آپ نے مینڈیٹ لے لیا, کوئی بات ہوئی ہوگی نا وہاں پر اس حوالے سے پارلیمنٹ میں, آپ پوچھیں ان سے کیا بات ہوئی ہے اس حوالے سے. دیکھیں پارس, پوری پولیٹیکل پارٹیز آپ کی بیٹھی ہے, آپ کو ایک مینڈیٹ دیتی ہے, تو اس پہ آپ ہاں کریں نہ کریں, آگے بڑھے, کچھ نہ کچھ تو ہو, کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا. مولانا بخش چاندی صاحب, آپ کے خیال میں, آپ کی پارٹی کے خیال میں کیا ڈرون اٹیکس ہی واحد وجہ ہیں دہشت گردی کی, یا پھر یہی سب سے بڑی وجہ ہے, یا پھر یہ ایک نعرہ ہے جس پر سیاست ہو رہی ہے ابھی بھی؟ دونوں باتیں ہیں. ایک تو پہلے تو سب دوستوں کو آپ نے پریشان کیا ہوا ہے. کیوں کہ یہ ڈرون, ڈبل روٹی ڈرون, بسکٹ بیکرز بس آپ سروس. نے ڈرون اینکر کا ذکر نہیں کیا. اچھا, کچھ اینکر بھی ڈرون ہے, آپ کیسے سمجھتے نا, وہ حملہ کر دیتے ہیں. کچھ ڈرون گیسٹ بھی ہوتے ہیں, اس کا بھی ذکر کر دیں. ہمیں تو آپ نے کیا کچھ نہیں کہا جو آج یہ کہیں گے, یہ تو بہت چھوٹا لفظ ہمارے لیے استعمال کیا آپ نے. اچھا چلے جی, اب ہماری پارٹی کا دیکھیں, ڈرون بعد میں ہوئے, یہ کارروائیاں پہلے ہوئی. ٹھیک ہے, اب اس کی تفصیل میں نہیں جاتے, لیکن اگر طالبان نے بات چیت میں ایک جواز دیا ہے آپ کو کہ یہ ختم کر دو تو بات ہو سکتی ہے, تو میں نہیں کہتا کہ مکمل ختم ہو سکتا ہے, لیکن اگر اس ختم ہونے سے کم ایک جواز تو ہم ان کا جواز وہ دیا ہے جو ہمارے اختیار میں ہی نہیں ہے. یہ ان کا خیال ہے. یہ جو بولتے ہیں نا, وہ کتنا تیل جب ہوگا نہ رادھا ناچے, انہوں نے سمجھا ہے ڈرول بند ہوگی نہ ہماری سیاست ختم. یہ آگے چل کر پوری دنیا ایک طرف کھڑی ہو گئی ہے اور انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا. سیاست کون کر رہا ہے؟ آپ نے کہا دونوں ہی باتیں, آپ بھی, پیپلز پارٹی بھی اس کی مخالفت کرتی ہے, نون لیگ بھی, یہ تو بڑے زور و شور سے کر رہے ہیں, پھر سیاست کون کر رہا ہے؟ ہمارا ایسا یہ ایشو نہیں ہے. ہم اور ساری باتوں پہ بھی بات کرتے ہیں. ہم نے ساری سیاست ڈرون پہ نہیں رکھی. ڈرون پہ جن لوگوں نے رکھی ان کو ناکامی ہوئی. انہوں نے کہا جناب یہ سپلائی لائن بند نہیں کرو گے تو ہم قیامت کر دیں گے. سپلائی لائن بند ہو گئی, جناب کھولو گے تو قیامت کریں گے. سفیر ایمبیسیڈر نے ملاقاتیں کی رہنماؤں سے, کہاں گئی وہ قیامت جو سپلائی لائن بند کھولنے سے آنا چاہتی تھی؟ کچھ بھی نہیں ہوا. اب بھی ایسا ہے. اب یہ گئے, انہوں نے, میں نے تو پہلے دن کہا ہے دوستوں کے ساتھ کہ کوئی مجھے زیادہ توقع نہیں. پرائم منسٹر صاحب کا میں بڑی عزت کرتا ہوں, اور وزیر انفارمیشن منسٹر کا بیان اچھا آیا ہے. کہا جناب کچھ ہم نہیں کرنے جا رہے, کچھ نہیں کہا, یہ تو میں کہہ رہا ہوں. انہوں نے کہا ہم اپنا موقف بتانے جا رہے ہیں. اب جو موقف بتانے جا رہے ہیں ان کے نتیجے کا کیا آپ کو انتظار ہے؟ اور انہوں نے کہا ہے عافیہ پہ بات نہیں ہوگی. انہوں نے کہہ دیا ہے عافیہ پہ بات نہیں ہوگی. وہ جو دوسرے صاحب ہیں جو ہمارے پاس, ان پہ بات کرو, ڈرون بند نہیں ہوں گے. بات انہوں نے کھلی کر دی. اب ایک اور کام کی بات ہے جو کامیابی ہے ان کی, وہ ایک تو انہوں نے کہہ دیا ہے کہ طالبان سے بات کی جا سکتی ہے. کم سے کم یہ تو کلیئرنس ہو گئی. بڑے پریشان تھے, بات کرے نہ کرے, کرے نہ کرے, اب سن کے آ گیا روبرو. NOC مل گیا. تیسری بات, جو دوسری بڑی بات ہے وہ یہ ہے کہ کشکول توڑنے والوں کے کشکول میں کچھ دانے تو پڑ گئے نا, تو کم سے یہی کامیابی ہے. اور جو کہہ رہے آپ پھر بھی تنقید کر رہے ہیں کشکول خالی ہاتھ لے کر آ گئے. دیکھیں ہم نے دعویٰ نہیں کیا, ہم سمجھتے تھے پاکستان کے حالات کیا ہے, ہم نے کبھی نہیں کہا. کبھی اگر امداد آئی تو ہم نے اس کے خلاف شور نہیں کیا ہے. ہم سمجھتے ہیں ہمارے معاملات, لوگوں کے معاملات کیا ہے. ٹھیک ہے, یہ تو جب ہمارے سے کوئی بات ہوتی ہے تو انہوں نے ایسی قیامت کی تھی امداد کے لیے, یہ امداد ہے, یہ وہ امداد ہے. اب کیوں ان کی ہر چیز بانی جا رہی ہے؟ جناب جو کہو, جناب پیسے آ گئے اور جشن منا رہے ہیں. یہ کشکول والے قوم کو قومی غیرت یاد دلانے والے خوشیاں منا رہے ہیں. جناب پیسے آ گئے, اور جی پیسے آ گئے تو آڈے تھے پیسے نہیں, وہ آپ کو صدقہ مل رہا ہے, خیرات مل رہا ہے. تو ساری باتیں ان کی اپنی بات خیرات نہیں ہے, خرچہ یہ کر چکے ہیں ہم. کن بات ساری باتوں کا ضد ہے. جو انہوں نے الیکشن میں باتیں کی آج سب ان کے ضد کر رہے ہیں. سب بات ان کے بغیر ایک بھی بات ان کی کھڑی نہیں ہوئی ہے. ٹھیک, ایک بات جو ابھی مولانا بخش چاندیو صاحب نے کی ہے, سلیم صافی صاحب, خیبر پختونخوا کے جو CM ہے پرویز خٹک صاحب, انہوں نے یہ کہا, سٹیٹمنٹ ہے ان کا کہ اگر ڈرون اٹیکس نہیں رکے تو ہم نیٹو سپلائز بند کرنے پر غور کریں گے. دھمکی دے دی ہے, بند کر دیں گے. آپ کے خیال میں کیا ایسا کیا جانا ممکن ہے
ان کے دور میں بھی بند ہوئے تھے نا نیٹو سپلائیز, لیکن ڈرون اٹیکس بند نہیں ہوئے تھے اس وقت. ٹھیک ہے, اسی طرح بند کر لیں گے نا نیٹو سپلائی, ہو سکتے ہیں بند, جس طرح نواز شریف صاحب نے ڈرون حملے بند کرا دیے اسی طرح وہ کر دیں گے. صرف کے پی کے کی حد تک بند کریں گے یا پھر اس میں وفاقی حکومت کی بھی سپورٹ چاہیے جس حد تک نواز شریف صاحب نے ڈرون حملے بند کر دیے اس حد تک جو ہے بات تو سنیں کہہ کیا رہے ہیں. نہیں سمجھ آ گئی, بات تو سنیں کہہ کیا رہے ہیں. پھر سیاسی نعرہ ہے, یہ سیاسی بات کی ڈرون اٹیکس ہماری سیاست کا محور بن گئے ہیں. نہیں دیکھیں, ایک تو بارس اس میں اگر آپ دیکھیں نا تو جو چانڈیو صاحب نے بات کی انہوں نے تو صرف اینکرز تک وہ کر دیا, ڈرون اینکر, لیکن حقیقت یہ کہ پورا ہمارا میڈیا بھی, پہلے ہم خود بھی قصوروار ہیں. ہم اس ایشوز پہ کتنے پروگرام ہمارا میڈیا روزانہ ڈسکس کر رہا ہے, بالکل کر رہا ہے, لیکن ڈرون سے لے کے طالبان تک اور خودکش حملوں سے لے کے جو مختلف پراکسیز ہے اس تک, آج بھی ساری قوم اس معاملے میں کنفیوز ہے کہ بھئی کون کیا ہے. ٹھیک ہے, دوسری بات یہ کہ اگر سیاستدان اس مسئلے پہ سیاست چمکا رہے ہیں تو ہم صحافی, یعنی پہلے میں مجرم ہوں اس کا, تو ہم اس پہ اپنی صحافت چمکا رہے ہیں اور کبھی اس کو میرٹ پہ ہم نے جاننے کی کوشش نہیں کی. دوسری بات یہ ہے کہ جس طرح سیاستدان ہمارے یا سیاسی قیادت یا ہماری عسکری قیادت اکثر اوقات ایک جز کو لے کے اس کے پیچھے پڑ جاتی ہے اور اس کی وجہ سے پورا وہ مسئلہ, اس کا پس منظر, اس کے مختلف ڈائنامکس وہ پس منظر میں چلے جاتے ہیں. اور اس ایک ایشو کے اگر جس طرح اب مثلا ڈرون ایک مسئلہ ہے, بالکل ہے, لیکن صرف ڈرون ایک مسئلہ نہیں ہے بلکہ ڈرون اس پورے مسئلے کا ایک جز ہے. اب کچھ لوگوں نے اس کو پکڑ لیا ہے. کچھ عرصہ پہلے آپ میرٹ پر جاننے کی کوشش کریں گے تو بہت سے لوگوں کی دکانیں بند ہو جائیں گی. ہاں, کچھ عرصہ پہلے لوگوں نے نیٹو سپلائی وہ کر دیا تھا, پھر کسی وقت میں سلال آتا کوئی. یہ آپ اگر آپ دیکھیں نا اپنی جو جب سے میں صحافت میں آئے ہوں, اس ملک کا ہر وقت جو ہے نا کبھی شریعت بل نمبر 1 ایشو بن جاتا ہے, کبھی ریمنڈ ڈیوس بن جاتا ہے, اور اس غلغلے میں ہم نے کبھی بھی اس پورے مسئلے کو کی تشخیص کی کوشش نہیں کی. مثلا اس وقت دیکھیں سمپل سی چیز یہ تھی کہ جماعت اسلامی اور تحریک انصاف وہ ڈرون پہ کافی وہ لائن لے چکی تھی, پوائنٹ آف ویو ہے. تو میاں صاحب نے کہا کہ ذرا میں بھی اس معاملے کو کیش کر لوں. الیکشن سے پہلے انہوں نے بھی کر دیا, اب ادھر جاتے ہوئے, لیکن ان کی اپنی تیاری کی کیا حالت تھی. اس وقت آپ دیکھیں, مجھے اس روز بڑی حیرت ہوئی کہ ہمارے حکومتی ترجمانوں نے کہا کہ ایمنسٹی انٹرنیشنل کے رپورٹ سے ہمارے موقف کی تائید ہو گئی. اب تحریک انصاف بھی اس کو ایمنسٹی انٹرنیشنل کی اور یو این کے اس کو بطور ثبوت پیش کر رہی ہے, لیکن دیکھیں اس سے ایک چیز اٹھا رہی ہے صرف. حالانکہ جو ایمنسٹی انٹرنیشنل کی رپورٹ ہے وہ بھی ہمارے منہ پہ کالک مل رہی ہے, صحیح, یو این کی رپورٹ بھی ہمارے منہ پہ کالک مل رہی ہے, واشنگٹن پوسٹ کی تو پھر جو بابر ووڈ کی سٹوری ہے وہ تو اس سے بھی بڑھ کے کالک مل رہی ہے. کیونکہ اگر ان میں یہ ہے, اور مجھے بیسے تھے پاکستانی, میری ساورنٹی وائلیٹ ہو رہی ہے, اس میں اگر ایک معصوم بھی قتل ہو رہا ہے, اس میں کہہ دیا گیا کہ ہاں 400 معصوم مرے ہیں, لیکن اس میں ساتھ یہ بھی کہہ دیا گیا ہے کہ 1800 ملیٹنٹ مار دیے گئے ہیں. ان دونوں رپورٹس میں پھر یہ بھی ہے کہ اس ایریا پہ حکومت پاکستان کا کنٹرول نہیں ہے. بالکل, ایمنسٹی انٹرنیشنل کی رپورٹ میں یہ بھی ہے کہ یہاں دنیا کے موسٹ وانٹڈ دہشت گرد چھپے ہوئے. اس سے سب سے زیادہ جو شرمندگی کی بات ہے, میں کہتا ہوں کہ ایک پاکستانی کو آخر میاں صاحب یا کوئی ہمارا دوسرا وزیر اعظم یا صدر یا آرمی چیف کس منہ سے گیا ہوگا اور ان سے کہا ہوگا کسی عالمی فورم پہ کہ اس کو بند کرے. کیونکہ ایمنسٹی انٹرنیشنل کی رپورٹ میں بھی ہے, یو این کی رپورٹ میں بھی ہے, اور بابوڈ کی سٹوری میں بھی ہے کہ یہ پاکستان کی درخواست پہ شروع کیے گئے تھے. بالکل صحیح ہے, پاکستان کے کوآپریشن سے یہ سب کچھ جاری تھے. بالکل, اور نشاندہی پر کیے گئے ہیں. صرف نشاندہی نہیں, ہم تو پہلے یہ سوچ رہے تھے نا کہ صرف عسکری قیادت, اب تو اس میں ان کے پاس ثبوت موجود ہے جو انہوں نے لیکس ان کو کیے کہ ہمارا جو وہاں پہ سفیر ہوتا تھا ان کے ساتھ میموز بھی ہے. اب یعنی مجھے سب سے زیادہ حیرت اس پہ ہوتی ہے, عمران خان صاحب تو معصوم آدمی ہے, مراد سعید بھی جو ہے اب انقلابی خون ہے, وہ اس طرح کی بات. ادھر ایک ان کے ساتھ دائیں طرف جو ہے خورشید قصوری صاحب, پرویز مشرف کا وزیر خارجہ بیٹھا ہوتا تھا, جن کی درخواست بھی یہ شروع کی گئی. دوسری طرف ان کے ساتھ زرداری صاحب کے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی صاحب بیٹھے ہوتے ہیں. تیسری طرف ان کے ساتھ پرویز مشرف کے دستراز جہانگیر ترین صاحب بیٹھے ہوتے ہیں, جو اس وقت بھی جو ہے اسٹیبلشمنٹ کے بڑے خاص اس میں ہیں. بھائی خدا کے بندو, کسی دن تو عمران صاحب کو بتاؤ
کہ یہ ڈرون حملے ہماری مرضی سے ہو رہے ہیں, ہم ان کو یہ کر جنرل رہے سیکرٹری ہیں. بھی ہیں وہ پارٹی کے, نہیں میں ذرا ان کو بھی شامل کر لوں پھر. اچھا چلیں دے دیں جواب دے دیں. انہوں نے 2-3 باتوں میں صافی صاحب نے میری باتوں کی تائید بھی کی. میں نے یہی کہا کہ پاکستان کی باہمی مشاورت سے ہو رہے ہیں, یہ ہم پہلے سے کہہ رہے تھے کہ باہمی مشاورت سے ہو رہے ہیں, لیکن یہ نعرے لگاتے تھے ہمارے حکمران کہ ڈرون حملے بند کرو عوام کے سامنے یہ, اور ان کو ایک پرسنلٹی. آپ کو آپ کے وزرائے خارجہ نے نہیں بتایا جو آپ کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں؟ دو چیزیں ہوتی ہے, ایک پرسنلٹی سٹرائک آپ کا ہوتا ہے, ایک سگنیچر سٹرائک ہوتا ہے. یہ ڈرون میں جو حملے ہوتے ہیں, سگنیچر سٹرائک جو ہوتا ہے وہ آپ کے جو جاسوس وہاں پہ پھرتے ہیں وہ ایک سگنیچر کے تھرو کرتے ہیں, باقی پرسنلٹی سٹرائک جو ہے وہ پاکستان کی مشاورت سے ہوتے ہیں وہاں پہ. یہ ہم نے پہلے کہا تھا. باقی چیز یہ کہ جس یو این کا انہوں نے ذکر کیا تو وہی یو این چارٹر یہ بھی کہتا ہے کہ ڈرون حملے انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہے. ڈرون حملے یہ بھی کہتے ہیں کہ اس میں سسپیکٹ کو سرنڈر ہونے کا موقع نہیں ملتا. تو کیا انسانی حقوق اور ہماری سرحدیں اور ہماری اس میں یہ کہ امریکہ کو آپ عالمی عدالت انصاف میں نہیں لے جا سکتے, وہ اس کا کیونکہ پاکستان اس میں خود, لیکن پاکستان کو آپ لے جا سکتے ہیں. پاکستان جنگی جرائم حکمران ہماری موقف کی تائید ہو رہی ہے. نواز شریف صاحب ڈرون اٹیکس رکوانے میں ناکام ہو گئے. میں اسٹریٹ فار یہ امریکن انٹیلیجنس اور تجزیہ کار ایک ادارہ ہے, اس نے یہ کہا کہ نواز شریف صاحب جو ہیں ان کا یہ دورہ جو امریکہ کا ہے وہ ناکام ہو گیا ہے. وہ امریکہ کو ڈرون اٹیکس رکوانا تو دور کی بات, اس پہ غور کرنے پر بھی راغب نہیں کر سکے. کیا کہتے ہیں پارس؟ یہ جو ہے نا, آج میں سمجھتا ہوں کہ آج کا پروگرام آپ کا بڑا اچھا ہے کہ کم از کم لوگ سچ بول رہے ہیں, تھوڑا یہ سچ بولنے کی کوشش ہو رہی ہے. میں سلیم صاحب کو کہتا ہوں کہ سب سے زیادہ طالبان کا استعمال, کیونکہ ان کی تو ریسرچ بڑی ہے, گہری نظر ہے, جتنا اچھا استعمال طالبان میڈیا کا کر رہے ہیں یہ خود بھی میڈیا ہاؤس والے نہیں کر سکتے. اور بہت سارے لوگ, آپ دیکھیں طالبان کیا چاہتے ہوں گے, ان کے کمانڈر کیا چاہتے ہوں کہ پاکستانی قوم کنفیوز ہو جائے, اور سب سے زیادہ ان کو میرے بھائی مراد یا عمران صاحب نے کنفیوز کر دیا, اتنا کنفیوز کر دیا. نہیں اچھا چلے آپ بات کریں. ٹھیک ہے, میں کر دیتا ہوں. دیکھیں بہت سارے میڈیا, اگر سچ سننا ہے تو پھر دیکھیں بہت سارے میڈیا ہاؤس ہیں جنہوں نے اپنے سائن بورڈ تک اتار دیے ہیں طالبان کے خوف سے. یہ مجبور ہیں, ان کی گورنمنٹ کا ویو پوائنٹ آئے نہ آئے, طالبان کا آنا بہت ضروری ہے. بہت سارے یہی تو ہم کہہ رہے ہیں, حکومت آپ کی, آپ لوگ کیا کر رہے ہیں؟ نہیں میڈیا, میں آپ کے میڈیا کا کردار بتا رہا ہوں نا آپ کو. اسٹیک ہولڈر میں نے بنا دیا ان کو کہ آپ کے ہولڈر عمران خان نے ان کو بنایا, جو کہتا ہے ان کو دفتر کھولنے دو. نہیں عمران خان نے بنایا. آج بھی نہیں, آج بھی آپ ڈر کے ہمارے اسٹیک ہولڈر بنائے اور مجھے کہیں گے میں ان کا کوریج نہ کروں. دیکھیں آج بھی پی ایم ایل, آپ دیکھیں نا, آپ کا یہ ویو پوائنٹ ہے کہ دورہ, آپ کے ایک بندے کے کہنے سے جی دورہ ناکام ہو گیا. آج تک آپ بتائیں, امریکی ادارے, امریکی ہزاروں ادارے ہیں, بہت سارے ادارے. امریکہ کا اسٹیٹ آفس کہہ رہا ہے, دیکھیں امریکہ کا اسٹیٹ آفس کہہ رہا ہے. دیکھیں سینیٹر صاحب آپ ہنسیں, ضرور ہنسیں, آپ اپنی کارکردگی پہ ہنسیں, خدا کے لیے. میں کہتا ہوں کہ آپ نے جتنا, نہیں آپ کو ہنسنا چاہیے لیکن اپنی کارکردگی پہ ہنسیں. آپ اخبار میں آ جاتا, آپ اگر دیکھیں امریکن اسٹیٹ آفس کہتا ہے, سینیٹر صاحب امریکن اسٹیٹ آفس کہتا ہے کہ پہلی دفعہ ہم انڈیا اور پاکستان کے جو کشمیر ایشو ہے اس میں ہم اپنا رول ادا کریں گے. یہ ناکامی ہے دورے کی یا کامیابی ہے؟ اب ایک ایک بات کریں. ڈرون کی بات اگر آپ سمجھتے ہیں سینیٹر صاحب یا میرے سارے بھائی کے پی ایم جنگ کرنے گئے تھے اور کوئی ایسا بٹن تھا نہیں, کوئی ایسا, آپ کہتے ہیں پہلے ہمیں اپنے گھر کو دیکھنا ہے, یہ دورے کی کامیابی, کچھ کہا ہوگا ان سے. کیا قازق جو ہیں, قازق ازبک عرب, یہ ویزاز لے کے آئے ہیں وہاں اس ملک کے اندر, جن سے عمران خان کہتے ہیں کہ ان کے آفس کھولو یہاں اس ملک کے اندر. دیکھیں خدا کے لیے پاکستانی قوم کو اور کنفیوز نہ کرو. دیکھیں طالبان اپنی گیم, اپنا میڈیا کا استعمال, اپنی جو ان کی وار سٹریٹجی ہے وہ 100% سے زیادہ کامیابی سے کر رہے ہیں. اور ہم جو ہے استعمال ہو رہے ہیں, ان کو عمل کرنے دے. اس سے بہتر ان کے لیے کون کردار ادا کر سکتا ہے کہ پوری قوم کو پتہ ہی, ہاں پوری قوم کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ کیا کرنا ہے. آدھی قوم کہتی ہے جی, ہم سمجھتے ہیں کہ جی ڈرون بند. دیکھیں اگر ڈرون بند ہو, وہ کہتے ہیں صرف ان کا یہ مطالبہ ہے کہ ڈرون بند کر دیں. اگر وہ تو کہتے ہیں کہ فوج کو ادھر سے نکالو, وہ کہتے ہیں کہ پارلیمنٹ بند کرو, وہ کہتے ہیں کہ شریعت نافذ کرو, وہ کہتے ہیں, یہ سارے مطالبے جو ہیں. مجھے ذرا ریسپانڈ مجھے کہیں وہ بولے. پہلی بات یہ ہے
کہ ان ازبکوں، تاجکوں، قازقوں، ان سب کو نکالنے کا مینڈیٹ اور ذمہ داری قوم نے ان کو میاں نواز شریف صاحب کو دی ہے. بالکل. ان قبائلی علاقوں کا چیف ایگزیکٹو صاحب جو ہے وہ صدر مملکت ہوا کرتا ہے جو کہ انہوں نے کراچی سے اپنے لیے ممنون حسین صاحب کو بنا دیا. ٹھیک ہے. میڈیا، میں جب یہاں سے باہر نکلتا ہوں میرے پاس نہ سیکیورٹی ہے، نہ میں بلٹ پروف گاڑیوں میں پھر سکتا ہوں، لیکن اگر پرائم منسٹر یا صدر کہیں جائیں تو ان کو بلٹ پروف گاڑیاں بھی اویلیبل ہوتی ہے، ان کو ہیلی کاپٹر بھی اویلیبل ہوتے ہیں اور ان کو سب کچھ. میں تو ان سب کچھ کے باوجود ادھر جاتا ہوں. میرے درجنوں رپورٹر وہاں پہ مر گئے. مراد کو بھی میں اس لیے کہوں گا کہ ان سب کچھ کے باوجود یہ سوات جاتا ہے ادھر سے یہ الیکشن لڑ کے آیا ہے. اس لحاظ سے میں ان کے لیڈر کو بھی کہ چلو اس روز ڈی خان بھی گیا. اس پرائم منسٹر نے لندن کے زیادہ دورے کیے کہ پشاور کے کیے؟ 28 اکتوبر کو پھر لندن جا رہے ہیں. اچھا، کون ڈرتا ہے طالبان سے؟ نمبر 1. نمبر 2، میں نے اپنے بچے ڈر کے مارے باہر بٹھائے ہوئے اور اپنا کاروبار باہر منتقل کروں یا کہ کچھ اور لوگوں نے بٹھائے ہوئے. کون ڈرتا ہے؟ پھر میرا تو پہلے سے یہ نریٹو ہے کہ جب تحریک طالبان پنجاب کی طرف سے دھمکی آ گئی تو اگلے دن پھانسیاں روک دی، ڈی سی سی بھی ہو گیا، اگلے دن اے پی سی بھی ہو گیا. پھانسیاں میں نے رکوا دی یا کہ انہوں نے رکوا دی. ٹھیک ہے. ایک تو یہ ہے میڈیا کو آپ لوگوں نے کیا بتایا، میڈیا پہ آپ لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، آپ لوگوں نے ہمیں کنفیوز کر. نمبر 1، ایک منٹ، یہی جو تھے اس معاملے پہ ذرا آپ کی لیڈرشپ کے اس پہ آتے ہیں. صرف یہ نہیں، آپ کے خیبر پختونخوا میں 2 MPs، میں تحریک انصاف سے جتنا اختلاف مجھے ہے آپ سب کو پتا ہے، لیکن 2 MPs جو مر گئے وہ کیا پاکستان کے MPs نہیں تھے؟ وہ وزیر کیا پاکستان کا وزیر نہیں تھا؟ مجھے کسی فیڈرل منسٹر کا بتا دے کہ وہ وہاں پہ گیا ہوا ہو اس کے لیے. دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو نیریٹیوز ہیں نا، ڈرون کے گرد سارے معاملے کو لا کے اس کے ڈرون کے گرد میں نے نہیں کیا تھا، آپ کے پرائم منسٹر نے کیا، اور وہاں سے نکل کے اپنی غلطیوں کا اور اپنے گھر کی باتیں اس نے کی، میں نے نہیں کی ڈرون کا ذکر چھوڑ کے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. یہ ساری چیزیں جو ابھی آپ مجھے بتائیں، اس سے دو رائے نہیں ہے. میں یہ آپ پارس ایک منٹ، مجھے اس سے دو رائے نہیں ہے. میرا نہیں ایک میرا سلیم بھائی کے لیے کہ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ مذاکرات سے نہیں مذاکرات جو ہیں اس سے مسئلہ حل ہو جائے گا؟ اور کبھی ایسی دنیا میں ہوا ہے نہیں، کبھی ایسا ہوا ہے دنیا کے اندر نہیں. میں کہہ رہا ہوں آپ مجھے بات کرنے دیں. آپ دنیا کی کوئی ایسی مثال بتا دیں کہ ایک فریق تو بہت اگریسو ہو، وہ طاقتور ہو، اور دوسرا وہ سارا کنفیوز ہو. یعنی مذاکرات نہیں ہو رہے. میں کہتا ہوں کہ پہلے یہی بات ہو رہی ہے. میں کہتا ہوں الیکشن سے پہلے سیاسی ادارے مذاکرہ کی طرف جائیں گے. 9 سپٹمبر کو اس کا مطلب یہ کہ اے پی سی پرانا ایک ڈرامہ تھا، اے پی سی پہ اس لیے عمل درآمد نہیں ہو رہا، اس لیے این او سی نے وہ امریکہ کے یا پہ عمل درآمد اس لیے نہیں ہوتا. میں کہتا ہوں کہ کیا کرنا ہے آپ بتا دیں. جس طرح مثال ہے ہمارے سامنے، آپ کی پنجاب حکومت نے وفاق سے رابطہ کیا، کراچی آپریشن کے لیے کنسنسس ہوئے، اور آج جو ہے سارے جتنے بھی لوگ ہیں وہ مذاکرات کے لیے تیار ہیں. آج مذاکرات کے لیے تیار ہیں. کراچی کا مسئلہ حل ہوتا نظر آ رہا ہے. پہلے آپ لوگ خاموش ہو گئے ہیں، آپ لوگوں نے مرنے کے لیے چھوڑ دیا سب کو. آپ لوگوں نے ہر طرف آپ ہتھیار ڈال دیے ہیں اور آپ کہتے ہیں مذاکرات. مذاکرات پہ کیا پیش رفت میں کہتا ہوں یہ فیڈریشن سے ریکویسٹ کریں کہ ہماری ہیلپ کرو، ہم ناکام ہو چکے ہیں. کچھ نظر نہیں آ رہا، سب ریکویسٹ کریں آپ سے، ہو تو رہی ہے. 18ویں ترمیم کے بعد 18ویں ترمیم کے بعد فیڈریشن کوئی انٹرفیئرنس نہیں کر سکتی. آگے بڑھنے ذرا ایک بریک لیتے ہیں. کیا کہہ رہے ہیں؟ فاٹا کیا ہے؟ اب کوئی نہیں ہے. ان سے ریکویسٹ کرنی پڑے گی. چلیے تب تک ان کو پاکستانیز پڑھا دیں، پاکستانیز کی کتاب ان کو دے دیں، باقی تب تک میں آپ کو بتا دوں گا کیا ہے. فاٹا کس کے اندر رہتا ہے؟ چیف ایگزیکٹو کون ہے؟ بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد بات کریں گے. ذرا خورشید شاہ صاحب نے جو خط لکھا ہے اور جاننے کی انہوں نے مطالبہ کیا ہے کہ ہمیں بتایا جائے کہ جو مذاکرات کی پیش رفت ہے وہ کہاں تک پہنچی ہے. بات کریں گے اس پہ، دیکھتے رہیے گا نیوز بیٹ. اچھا مراد صاحب، تحریک انصاف جو ہے وہ مذاکرات کی سب سے بڑی حامی ہے، اور تمام تر تنقید کے باوجود آپ کا فوکس اسی بات پر ہے کہ مذاکراتی واحد حل. اس حوالے سے بھی آپ نے شروع میں بھی کہا تھا کہ آپ نے حکومت کو مینڈیٹ بھی دیا ہے. خورشید شاہ صاحب یہ کہہ رہے ہیں
کہ ان کو تو نہیں پتا, انہیں علم نہیں ہے کہ مذاکرات کس مرحلے پر ہیں. کیا پاکستان تحریک انصاف کو علم ہے کہ مذاکرات کس مرحلے پر ہو بھی رہے ہیں کہ نہیں؟ دیکھیے کسی کو علم نہیں ہے, مذاکرات ہو ہی نہیں رہے. بات کیا تھی کہ تو آپ انہیں مینڈیٹ دے کے کیا چپ چاپ بیٹھ گئے ہیں؟ سب سے بڑے خواہش مند آپ تھے, آپ کا جاننا ضروری ہے. چلیے پارا صاحب کی بات ختم ہو گئی. ہوا یہ تھا کہ جب 9 ستمبر کو پہلے تو یہ 2 مہینے ہم چلا رہے تھے, ہم نے بار بار کہا کہ آپ کے پاس ہمیں مذاکرات کی طرف بڑھنا ہے, کیونکہ الیکشن سے پہلے ہم نے بھی کہا تھا کہ مذاکرات کرنے ہیں اور میاں صاحب نے بھی کہا تھا کہ مذاکرات کرنے ہیں. بالکل کہا تھا. لوگوں نے ہمیں مینڈیٹ دیا مذاکرات کے لیے. ہم نے 9 ستمبر کو 2 مہینے بعد یہ میٹنگ بلائی تھی, کیونکہ ان کی پرائرٹیز میں یہ تھا ہی نہیں. ان کی ترجیحات میں صاحب کی کچھ اور تھی, لیکن ہم وہاں پہ بھگت رہے تھے, وہاں پہ روزانہ جنازے اٹھ رہے ہیں, ہم بار بار چیخ رہے تھے. اور 9 ستمبر کو بالآخر اے پی سی کا اجلاس ہوا. اے پی سی میں پوری پولیٹیکل پارٹیز نے مینڈیٹ دیا. اس کے بعد آپ نے سنا ہو کہ روزانہ ہماری وزیر اعلیٰ صاحب کی, پرویز خٹک صاحب کی اسٹیٹمنٹ آتی ہے, ہمارا ایک ایم پی اے شہید ہوتا ہے, تو جب ہم وہاں پہ جاتے تو اسی وقت بھی ہماری اسٹیٹمنٹ ہوتی ہے کہ خدا کے لیے مذاکرات کا کوئی آغاز تو آپ کریں, شروع تو کریں, کس سمجھا رہے ہیں, کن اصولوں پہ آپ مذاکرات کرو گے, کس طریقے سے کرو گے, کہاں تک آپ پہنچے ہیں, کس سے کر رہے ہیں, کوئی عطا پتہ نہیں ہے. میاں صاحب کا کام کیا ہے کہ یہاں پہ کبھی آ کے وہ لندن جاتے ہیں, میرے خیال سے 14 دورہ ان کا کل جب جائیں گے انشاءاللہ 14 دورہ ان کا بتانے کا ہوگا. نہیں کسی کو آگاہ نہیں کیا, کسی کو پتہ نہیں ہے. وہ کہہ رہے کہ مذاکرات ہو رہے ہیں, مذاکرات کہاں پہ کس سے ہو رہے ہیں, ان کی ترجیحات ہی نہیں ہے. لیکن اگر ایک چیز ہے پارس, ان کو یہ سوچنا ہوگا کہ آج تو خیبر پختونخوا فاٹا جل رہا ہے, آپ دیکھیں بلوچستان اور سندھ تک بھی یہ آگا کراچی کے دیکھیں اندر, یہ اگر کہہ رہے ہیں کہ ہمارا ریون اس سے محفوظ ہوگا تو اللہ نہ کرے, ہم یہ نہیں چاہتے, لیکن پوری پاکستان کی اولین ترجیح یہ ہونی چاہیے, کیونکہ جب آپ کی ریاست کا تحفظ نہیں ہوگا. آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں پنجاب کا مسئلہ نہیں ہے, اس لیے ان کو پرواہ نہیں ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ پوری پاکستان کا مسئلہ, لیکن اگر ان کا یہ خیال ہے, ان کی اگر ترجیحات میں سے یہ نہیں ہے, ان کو ترجیح بنانا ہوگا, کیونکہ یہ میرے پاکستان کا مسئلہ ہے, یہ ہمارا سب سے بڑا مسئلہ ہے. مینڈیٹ مل چکا ہے, فیصلہ انہوں نے کرنا ہے. ٹھیک ہے چانڈیو صاحب, یہ طالبان سے مذاکرات کا فیصلہ تو 1.5 ماہ قبل جو اے پی سی ہوئی تھی اس میں ہو گیا تھا نا, لیکن بظاہر کوئی پیش رفت نظر نہیں آئی, کیونکہ کہا گیا تھا کہ وقتاً فوقتاً بتاتے رہیں گے جو بھی پیش رفت ہوئی ہے. تو کیا یہ کہا جا سکتا ہے کہ جو دورہ امریکہ ہے اس میں میاں صاحب جو ہیں وہ مذاکرات کے حوالے سے اپروول لینے گئے تھے امریکہ کی؟ وہ تو میں کہہ چکا ہوں اور مل گئی, یہی کامیاب, انہوں نے کہا اعتراض نہیں ہے. میرا خیال ہے اب کلیئر ذہن سے آئیں گے. آپ نے ایک بیچ میں بات کی ہے, صافی صاحب نے بڑی اچھی, کہ اتنا عرصہ وہاں گزارا ہے, پختونخوا میں کتنا عرصہ گزارے ہیں. بلوچستان والے کہتے ہیں ہمارے پاس کب آئے ہو, تو میں اس کے ایک جملہ, کیونکہ میرے دل میں ہے, میں کہتا رہتا ہوں میاں صاحب کے لیے, ان کی پارٹی کے لیے, چھوٹے صوبے ان کی ترجیحات میں شامل نہیں ہیں. انہوں نے کبھی توجہ نہیں دی ان کو شامل کرنے کی, کبھی ترقیاتی معاملات میں ان کو حصہ نہیں دیا, کبھی ان کی شمولیت کو یقینی نہیں بنایا کہ ان کے جو لوگوں کی حق حاکمیت اس کا احترام کیا جائے, ان کو شامل کیا جائے. اب کیا تناسب ہے, ایک آدمی جیتا ہے ان کا, اس کو آدھا وزیر رکھ کے دے دیا ہے وہ ریلوے میں, وہ ڈبے گنتا پھرے گا اور کیا کام کرے گا, درویش کرے گا. دوسری بات, خورشید شاہ صاحب نے بات غلط نہیں کیا, ٹھیک, میں ان کی حمایت کرتا ہوں اور ہر پروگرام میں کہتا ہوں یہ مذاکرات میں سنجیدہ نہیں, ان کا ذہن کلیئر نہیں. ابھی دورے کے بعد دیکھیں گے, ان کا ذہن کلیئر نہیں. اتنا بڑا مینڈیٹ جیسا پاکستان کی پارٹیوں نے اور پارلیمنٹ نے ان میاں وزیر اعظم صاحب کو دیا ہے, ایسا کبھی کسی کو اختیار نہیں دیا گیا. پوری قوم نے خوشی کا اظہار کیا اب مسئلہ حل ہوگا, کیونکہ ان کے بھی الیکشن نعروں میں تھا, ڈرون بھی تھا, طالبان صاحبان تھے. تو پھر کیا ہوا, تھوڑے ہی عرصے میں بار بار کہہ رہا ہوں, میں نام لے رہا ہوں مولانا سمیع الحق کا, بار بار لے رہا ہوں, پھر طالبان کے قائدین کا نام بھی لے رہا ہوں. انہوں نے کہا ہے, ایک انہوں نے پہلے ہی انہوں نے کہا مولانا سمیع الحق نے, جناب سنجیدہ نہیں ہے, یہ کوئی گفتگو نہیں کر رہے ہیں, آغاز نہیں کیا. پھر ان کے رہنماؤں کے بیان آ گئے, جناب اس انداز سے بات چیت ہوگی کیا, آپ میڈیا کے ذریعے ہمیں شرائط بھیج رہے ہو, ایسے بات چیت ہوگی کیا. دیکھیں کتنی بھی خطرناک دشمنی ہو, بالآخر پہلے تو آغاز بات چیت سے ہوگا, تب آپ کی دنیا حمایت کرے گی, تب آپ کی قوم حمایت کرے گی. اب یہ کہتے ہیں بھائی ہو جائیں گے, ہو رہے ہیں, بھائی نتائج دکھاؤ. آپ مشکوک کر, ایک بات اور کہوں صافی صاحب, یہ سب بیٹھے, وہ یہ ہے کہ اچھا کام شروع کرو نا اور وقت پہ نہ کرو, فائدہ نہیں ہے. فائدہ نہیں, اس کا اثرات ہی ختم ہو جائیں گے, وہ نیکی بدی میں شمار ہو جائے گی نا. اب ہو گئی نا, اب سارے لوگ کہہ رہے ہیں جناب اب آپ بات کیا کر رہے ہو, اپروول کے بغیر کیسے کرتے, اب شاید تیزی آ جائے کچھ. مجھے ایک بات بتائیں, صافی صاحب سے بات یہ تو ڈرون آپ مار سکتی ہو, میں تو نہیں ڈرون. مجھے ایک بات یہ بتائیں کہ کیا مذاکرات ہوں گے, کلیئر کرنے ذرا کنفیوژن. چلیں اچھا ہوا کہ کچھ ماحول تو مذاکرات کا شروع ہوا, جیسے سلیم بھائی کہہ رہے تھے پہلے یہ تو لڑائی کرتے ہیں, مذاکرات کیا مذاکرات ہوں گے. میں سینیٹر صاحب نے بڑا اچھا کہا
آپ دنیا کی تاریخ دیکھیں، جس طرح جنگ کا ایک ٹائم ہوتا ہے اسی طرح مذاکرات کا بھی ایک ٹائم ہوتا ہے. وہ بھی نہیں آیا. اگر ایک فریق کمزور ہوگا آپ کو اپنے گھر کو ٹھیک کرنا ہوگا. ٹھیک ہے. جب تک آپ کا اپنا گھر ٹھیک نہیں ہوگا آپ جو مرضی ہے کر لیں. اگر ایک فریق میں آپ کی طرف میں ایک مثال دی سے پہلے میں کہتا ہوں، جس طرح چاندیو صاحب میرے بھائی ہیں، سینیٹر صاحب ہیں، انہوں نے سندھ حکومت نے وفاق کے ساتھ تعاون کیا، وفاق کو انوائٹ کیا. آپ کے سامنے ایک کراچی کا مسئلہ کم از کم حل ہوتا نظر تو آ رہا ہے. یہ تو بات لمبا ٹائم لگے گا کچھ، لیکن ایکشن تو ہو رہا ہے. اب ہم طالبان سے کہیں وہ آپ سے تعاون کریں. اسی طرح جو آئیڈیالوجی عمران صاحب کی ہے مجھے اس سے سخت اختلاف ہے. اگر آپ کہیں کہ آفسز کھولو، کل وہ آپ کو کہیں گے برقع پہن کے یہ جو ہے نا شو کرو، وہ کہے گا کہ سب سے پہلے جو ہے نا آرمی کو واپس بلاؤ، پھر وہ ان کے مطالبات بڑھتے جائیں گے. میں سمجھتا ہوں کہ مذاکرات ہونے چاہیے، الٹیمیٹلی اینڈ آف دی ڈے مذاکرات، لیکن آپ کو اس طرح سو نہیں رہنا چاہیے، ہتھیار نہیں ڈالنے چاہیے. نہیں آپ اپنا گھر تو ٹھیک کریں، جیلیں ٹھیک نہیں ہیں، حالات ٹھیک، آپ اپنے جو فورسز ہیں ان کو تو ٹھیک. ہمارے سامنے دیکھیں نا، ہمارے کیسے کریں وہ پتہ نہیں ہے نا. نہیں آپ ٹھیک ہے نا، آپ دیکھیں نا، لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں ان کی کیپیسٹی بلڈنگ کریں. اب یہ بھی کوئی بتانے کی بات ہے. اب اس کے بعد یہ ایک مثال سامنے آپ کے، آپ نے، میں کہہ رہا ہوں سینٹر صاحب کہہ رہے تھے نا، آپ نے مذاکرات کیے تھے نا، آپ نے مذاکرات کیے، کیا نتیجہ نکلا تھا؟ الٹیمیٹلی آپ نے سوات آپریشن کیا. نہیں، سوات آپریشن کے بعد مذاکرات کا ٹائم تھا. اگر اس وقت آپ نے پہلے مذاکرات کیے ناکام ہوئے، لیکن جب سوات آپریشن کے بعد آپ یہ سوال مختصر کریں، ہونی چاہیے نہیں مذاکرات تو سب کہہ رہے ہیں مینڈیٹ دے دیا ہے، کرتے کیوں نہیں؟ یہ ایک سوال کر لیں. آپ عمران صاحب کو دینا چاہیے. یہ مینڈیٹ کی جو باتیں کی جا رہی ہیں، یہ اے پی سی کا مینڈیٹ جو 1.5 ماہ پہلے ہوئی تھی، یہ مینڈیٹ کس جگہ پہ کھڑا ہوا ہے؟ بال کس کے کورٹ میں ہے یا کہیں اور کچھ ہو رہا ہے؟ آج بہرحال مجھ پہ ثابت ہو گیا کہ اس حوالے سے جو چانڈیو صاحب اور ان کی جماعت کا اور مراد سعید صاحب اور ان کی جماعت کا جو شکوہ ہے کہ حکومت نے ان کو ابھی تک اے پی سی کے بعد کچھ نہیں بتایا ہے، وہ کہتے ہیں سیریس ہی نہیں، وہ بالکل ٹھیک ہے، کیونکہ یہ ان کی پارٹی کے ایم این اے ہیں. ان کو آج تک کچھ معلوم نہیں ہے کہ میری حکومت کی لائن کیا ہے، وہ کیا کر رہی ہے، کیا نہیں. مجھے معلوم ہے حکومت کی لائن غالباً آپ جو ہے نا ڈی ٹریک ہے. میری گزارش ہے نا. اچھا کریں آپ بات کریں جی. نہیں چلیں آپ بات کریں. چلے جی، میں جہاں جہاں ڈی ٹریک ہوں آپ مجھے بتا دیجیے. آپ انہیں ٹریک پہ لیں. دیکھیں میں اتنا کلیئر ہوں کہ مذاکرات ہمیشہ برابر کے لوگوں میں ہوتے ہیں. اگر ایک فریق مرا ہوا ہو دوسرا فریق تو وہ مطالبات بڑھاتے جائے گا. اور طالبان کے ایجنڈے میں قطعاً یہ نہیں ہے کہ مذاکرات، وہ آپ لوگوں کو میڈیا کا استعمال کر کے پوری پاکستانی قوم کو کنفیوز کر رہے ہیں. میں کہتا ہوں اپنے گھر کو بھی پہلے ٹھیک کریں، ساتھ ساتھ اس کے کریں. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہمیں معلوم نہیں ہے کہ حکومت نیا دہشت گردی کا قانون لے کے آئی ہے تاکہ ان کو جو ایریاز ہیں جہاں جہاں دہشت گردی آپ کی بات مکمل ہو گئی. آپ دیکھیں، ایک تو یہ ہے کہ اس گھر کا والی وارث اس قوم نے پچھلے الیکشن میں ان کے لیڈر کو بنایا ہے، لیکن گھر کے بارے میں یہ بھی ہے نا کہ گھر کے 4 کمرے ہیں. ایک اس میں بلوچستان بھی ہے جدھر زلزلہ آیا ہوا تھا، ہزاروں لوگ مر گئے، آج تک پرائم منسٹر ادھر نہیں گئے. ٹھیک ہے، اس میں سندھ بھی ہے اور اس میں خیبر پختونخوا بھی ہے. نمبر 1. ابھی اس سے پہلے، وقفے سے پہلے، انہوں نے یہ کہا کہ بھائی اگر ان کے خلاف کچھ ایکشن کرنا ہے تو خیبر پختونخوا کی حکومت مطالبہ کرے. اب ان کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ جو مسئلہ ہے فاٹا میں، فاٹا اس لیے ہے فیڈرلی ایڈمنسٹریڈ ٹرائبل ایریاز، وہاں کے لیے پارلیمنٹ بھی قانون سازی نہیں کر سکتی. اس کا مطلق حکمران اور بادشاہ وہ ممنون حسین صاحب ہیں جن کو نامزد کیا ہے محترم نواز شریف صاحب. ادھر ایکشن کرنا ہے، ادھر مذاکرات کرنے ہیں، ادھر کیا کرنا ہے. اس میں نہ پارلیمنٹ کی ضرورت ہے، نہ میڈیا کی ضرورت ہے، نہ سپریم کورٹ کی اجازت درکار ہے، نہ ہائی کورٹ کا وہاں تک ریٹ ہے کوئی اور چیز ہے. ایک تو یہ کس سے پوچھ رہے ہیں کہ بھائی وہاں پہ جو ہے وہ مطالبہ کریں. تیسری چیز کہ مذاکرات آپ بھی کہہ رہے ہیں نہیں ہو سکتے، یا اس کے لیے برابری چاہیے یا اس کے لیے تیاری چاہیے. تو وہ اگر طاقت کا استعمال تھا تو آپ کی لیڈرشپ کے پاس اختیار ہے. مذاکرات کے لیے اے پی سی میں نے یا چانڈیو صاحب نے تو نہیں بلایا. ٹھیک ہے، چانڈیو صاحب اور اے این پی اور ایم کیو ایم تو سرے سے ان کے حق میں نہیں تھی. ٹائم کم رہ گیا. اچھا، اگر ان کا تعلق، ایک منٹ، آپ کی قیادت نے اے پی سی بلایا،
آپ کی قیادت نے ان کے لیے سٹیک ہولڈر کا لفظ استعمال کیا، بالکل کیا تھا، ٹھیک ہے، کیا ہے۔ اور آپ کی قیادت نے مذاکرات کی بات کی کہ ہم ان سے مذاکرات کریں گے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کو پہلے اپنی قیادت کو بتانا چاہیے کہ ان لوگوں سے مذاکرات نہیں ہو سکتے۔ دوسری بات دوسری بات ٹائم ختم ہو کہ رہا ہے، آج تک اس حوالے سے کیا پیش رفت ہوئی ہے، وہ بھی سٹیک ہولڈر ہے، اس میں بیٹھا تھا، یہ بھی ان کو بھی پتہ نہیں تھا، ان کو بھی پتہ نہیں تھا، اور خود آج آپ کے لہجے سے بھی یہ لگ رہا ہے کہ آپ کی لیڈرشپ یعنی طالبان کا الزام شاید درست ہے کہ یہ حکومت مذاکرات میں سنجیدہ نہیں چھوٹا سا کامنٹ، ٹائم بالکل ختم، شارٹ کامنٹ۔ اے پی سی کا جو امن کو ایک موقع، ٹھیک ہے، امن کو اب حکومت نے، لیکن اگر اس طرح کے مطالبے آئیں گے کہ فوج نکال لو تب مذاکرات کریں گے، ڈرون نکال لو، اور پھر آپ کا یہ کہنا کہ بھئی پی ایم ادھر نے، ہمارا ملکہ، ہمارا مسئلہ جو ہے، ہمارا مسئلہ دیکھیں، ہمارا ڈرون کا مسئلہ ہو پورے پاکستان کے وزیر اعظم سے زیادہ اس میں بیرونی جو بیرونی کھلاڑی ہیں، بیرونی پلیئر ہیں، اس میں انوالو ہیں، تو ضروری ہے پی ایم کے لیے کہ وہ تمام جو انٹرنیشنل کمیونٹی ہے اس کو کانفیڈنس میں لے۔ چلیں، بہت شکریہ آپ کا، اعجاز شوری صاحب، سلیم صابری صاحب، تھینک یو سو مچ۔ پاکستان تحریک انصاف سے ہمیں جوائن کیا تھا مراد سعید صاحب نے، پیپلز پارٹی سے مولا بخشانی صاحب، آپ کا بھی بہت شکریہ۔ قیام امن کی خواہش رکھنا اور امن قائم کرنا دو الگ الگ باتیں ہیں، اگر یہ دونوں باتیں ایک جگہ ہو جائیں تو حقیقی امن قائم ہو جاتا ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ ہمارے یہاں کیا امن کی خواہش رکھنے والے اور امن قائم کرنے والے ایک ہی لائن پر سوچ رہے ہیں؟ آپ بھی سوچئے گا۔ اپنا اور اپنے ملک کا خیال رکھیے۔ پارس خورشید کو اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔